ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا، میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا مٹا سکے گا تو ظلمتوں کا پالا، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سجاد خان نیازی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈیلی تیل کا۔ ناظرین، ایک بار پھر علی محمد خان نے پاکستانی عوام کے دل جیتنے ہیں، نیشنل اسمبلی میں ایسی تقریر کر ڈالی ہے جس کے بعد پھر ایک علی محمد خان کے چرچے ہیں۔ دیکھیں محسن نقوی اور اس کے ساتھ بیٹھے کٹ پتلیاں جو پاکستان پر زبردستی مسلط کر دی ہیں، نالائق جہلوں کو پاکستان پر مسلط کر دیا ہے۔ علی محمد خان نے کس طریقے سے کلاس لگائی ہے، سب سے پہلے یہ گفتگو سنیں، پھر مزید اس پہ ڈسکس کریں۔ پچھلے 10 سال سے پارلیمنٹ میں ہر بجٹ سپیچ میں بھی سود پہ یہی بات کر رہا ہوں۔ آج میں اپریشیٹ کرتا ہوں مصطفیٰ بھائی کو، اور نام آپ کا مصطفیٰ ہے، لیکن آپ نے آج کام بھی ماشاءاللہ مصطفی بھی کیا ہے۔ آپ نے جو انیشیٹو یہاں لیا ہے، میں اس کو جوڑتا ہوں قائد کی اس بات سے جن کی اس کی سپیچ کا محترم بھائی نے حوالہ دیا ہے 1 جولائی 1948 کا۔ اس کے حوالے سے ایک بات قائد نے سربی دربار میں محترم ڈپٹی سپیکر صاحب کی تھی، اور وہ اس سے بالکل ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے۔ قائد نے فرمایا کہ it is my firm belief that our true salvation lies in following the golden rules of conduct set for us by the great lawgiver of Islam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Let us lay the foundations of our democracy on true Islamic principles of social and economic justice. اور یہی بات پھر قائد نے 1948 میں اسٹیٹ بینک کو کی، جس کا حوالہ محترم فاضل ممبر جناب مصطفیٰ کمال صاحب نے دیا۔ اور میں ہمیشہ اس فورم پہ as an opposition member from 2013 to 18 on that back benches, as a state minister for parliamentary affairs on that place, and now as an opposition member, I want to remind the State Bank of Pakistan that the founder of the nation had chalked and earmarked of a baseline for you, and he had invited you when he said that I shall watch with keenness the work of your research organization in devising the banking principles in accordance with the Islamic principles of economic justice, economic life, banking principles. تو پچھلے 75 سال سے جناب ڈپٹی سپیکر صاحب پاکستان کا اسٹیٹ بینک، ہماری فائنانس منسٹری and the people who are connected with the finance division directly وہ ایبروگیٹ کریں قائد اعظم محمد علی جناح کی اس ڈائریکشن کو، جس میں ہم نے فرمایا just 30-40 more seconds. I shall watch with keenness the work of your research organization in evolving the banking practices compatible with Islamic ideals of social and economic life. The economic system of the West، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ وہ آدمی جو پاکستان بنا گیا 1948 میں کہہ رہا ہے دوسری جنگ عظیم ابھی حال ہی میں ختم ہوئی ہے، ملک آزاد ہوا ہے، کہ the economic system of the West has created almost insoluble problems for humanity, and to many of us it appears that only a miracle can save it from disaster that is not facing the world, that is now facing the world. It has failed to do justice between man and to eradicate friction from the international field. کہ western economic system fail ہو گیا قائد فرمانے۔ On the contrary, it was largely responsible for 2 world wars in the last half century. The Western world, in spite of its advantages of mechanization and industrial efficiencies, today in a worse mess than ever before in history. اور آخر میں کہتے ہیں the adoption of Western economic theory and practices will not help us in achieving our goal of creating a happy and contented life. We must work our destiny in our way and present to the world an economic system based on true Islamic concept of equality in man and social justice. تو سر آخری بات، آخری لائن، تفصیلی بات تو محترم بھائی نے کر دی ہے، سورہ بقرہ کی بھی بات کی۔ مولانا صاحب پھر نہ ناراض ہو جائیں، آپ کی کوئی جناب یہ دین ہمارا بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھی نبی ہیں، قرآن ہم سب کا ہے اور ہم سب نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے کروانا ہوتا تو کب کا یہ سارا سسٹم ٹھیک ہو چکا ہوتا، اب ہم عام لوگوں نے کھڑے ہونا ہوگا۔ تو میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں، جس طرح بھائی نے بات کی کہ سود کو اللہ ختم کرتا ہے اور تجارت کو بڑھاتا ہے، اور اللہ رسول سے جنگ ہے سود۔
اور یہ بھی فرمایا کہ سود جو کرتا ہے وہ اپنی ماں اللہ معاف کرے سے زنا کے برابر ہے. تو میں اس ایوان کو یہ کہنا چاہتا ہوں ہماری لڑائیاں وغیرہ بھی ہوتی رہیں گی, بدقسمتی سے جو ماحول ہے وہ چلتا رہے گا, یہ میں 10 سال سے دیکھ رہا ہوں. لیکن یہ ایوان اگر یہ کام کر گیا جو ہم ہمیشہ کہتے رہے, اور مصطفیٰ بھائی نے بھی بات کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ فائنانس منسٹر صاحب اس کو سپورٹ کریں گے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آج رات محترم شہباز شریف صاحب یا فائنانس منسٹر صاحب آج رات حکم کریں کل سے سودی نظام ختم ہو جائے. But we have to find a way to slowly and gradually شکریہ get out of it. شکریہ علی احمد صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ نے کھولیں مائک کھولیں. جو یہاں مصطفیٰ کمال صاحب نے بات کی 38F کی کہ there has to be a limit کہ ہم نے کب اس سے نکلنا ہے. پہلے یہ عوام فیصلہ کرنے کے عوامی لوگ ہیں, ہمیشہ یہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں, آگے بات نہیں جاتی. میں پریکٹیکلی ایک تجویز دے رہا ہوں. دیکھیے سپریم کورٹ تک بات گئی, مشرف صاحب کے دور میں پھر اس پہ فل سٹاپ لگا دیا گیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ ایوان ایک اسپیشل کمیٹی آن ایریڈیکیشن آف ربا بنائے اور اس میں ہم سب بیٹھیں اور اس کو پرسو کریں اور انشور کریں کہ جب ہم گھر جا رہے ہو تو پاکستان سے سودی نظام کو بھی ہم گھر دیں. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا القوم الكافرين آمین. اب اس نے جو دعائیں مانگی وہ سارے اپنے لیے مانگی. اللہ والے والدی, اور مقصد یہ ہے کہ دعا تو آنی چاہیے. میرا بھائی ہے, میرا دوست ہے, میں اس 2-4 جملے ہیں اس کو وہ سیکھ لے. اللہ تعالیٰ نیتوں پہ قادر ہے. انما الاعمال بالنیات, آخری رکوع سورہ بقرہ کا وہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے. اور جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ مغفرہ ورحمہ ولا تعذبہ انک انت الغفور الرحیم, اور پھر جو مومنین کا لفظ اس میں آتا ہے تو مومنین میں میرے خیال میں ہم سب آتے ہیں, اور آپ کا تو نہیں پتہ لیکن میں یہ گفتگو سنیں کس طریقے سے علی محمد خان کو شرم دلانے کی کوشش کر رہے ہیں, کو حیا دلانے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان میں جو سودی نظام چل رہا ہے, پاکستان میں جو ظلم کا نظام چل رہا ہے, ہر گندا کام اس حکومت میں چل رہا ہے, ہر دھندا اس حکومت کے اندر چل رہا ہے. جو ظلم کا نظام ہے وہ بڑھ چکا ہے. پاکستان میں اس وقت ظلم کی انتہا ہے. پاکستان اس وقت جنگلی ملک بن چکا ہے. جنگلی قانون ہے, یہاں پہ جنگل کا قانون راج ہے, کوئی قانون نہیں ہے یہاں پر جس کا زور ہے اسی کی جو ہے حکم چل رہا ہے. تو اس پر علی محمد خان اس حکومت کو شرم دلانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں, انہوں نے ملک کو تباہ کر دیا, برباد کر دیا ہے. ہمارے شہباز شریف کا آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی, ایک انٹرویو دیکھا ہوگا, جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم انڈیا کو جو ہے پیچھے چھوڑ دیں گے, بھارت کا ہے, بھارت کے باپ کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے. اور آدھے گھنٹے کے بعد شہباز شریف کا ایک بیان آتا ہے کہ IMF کے پاس ہمارا جانا ہماری مجبوری ہے. یہ ہے اس ملک کا وزیر اعظم, یہ ہے اس ملک کا وزیر اعظم نمونہ جو کہتا ہے کہ ہم بھیک مانگنا ہماری مجبوری ہے. جو ملک بھیک پہ چل رہا ہو, جو ملک بھیک کے لیے ترس رہا ہو, ایک ایک قطرے کے لیے ترس رہا ہو, وہ جو ہے دوسرے ملکوں کو کیسے مقابلہ کرے گا. جو ملک پہلے سے ہی قرضوں میں ڈوبا ہو وہ دوسرے ملکوں کا کیسے مقابلہ کرے گا. چاند پہ ایک انہوں نے جو مشن بھیجا ہے, اس سے پورے پاکستان کی بدنامی ہے. دنیا میں پاکستانی عوام منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی. انہوں نے اتنی بڑی کمپین کی کہ پاکستان چھٹا ملک بن رہا ہے, پاکستان چاند پہ جانے والا چھٹا ملک ہے. جب دیکھا تو پتہ چلا کہ پاکستان کا جو سامان چائنا سے لے گئے ہے, اور ایک ایسا اس پر جو ہے پاکستانی عوام کو ٹرول کیا جا رہا ہے. پاکستانی عوام خود بھی ٹرول کر رہی ہے اور دوسرے ملکوں والے پاکستانی عوام کو بھی ٹرول کر رہے ہیں. یہ ہے اس ملک کی حقیقت. ناظرین, یہ سارے جو ملبہ ہے پاکستان پر, اسی حکومت انہی نمونوں کی وجہ سے ہے اور ان کے پیچھے بیٹھی طاقتوں کی وجہ سے. اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کامنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں. ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ شیئر کریں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.